अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज एक जानिब दिल्ली में जो बजट का दूसरा मरहला है उस हवाले से जो कार्रवाई चली और इसमें जो मुद्दे रहे उस पर हम नज़र डालेंगे और किस तरह की बिल्स, चाहे वो फॉरेनर्स बिल हो या फिर इमिग्रेशन बिल हो, और फिर इसके साथ साथ अपोजिशन ने क्या मुद्दे उठाए और क्या कुछ सरकार से सवाल किया और सरकार की जानिब से क्या जवाब आया और किस तरह के हंगामे यहाँ पर होते रहे, उस पर बात करेंगे। और रियासती अगर असम्बली इजलास की और फिर बजट इजलासों की अगर हम बात करें तो उधर जम्मू कश्मीर में भी बजट इजलास चलता रहा और फिर उधर बंगाल में भी बजट इजलास रहा, और फिर अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी कर्नाटक में भी रहा यकीनन, और फिर तेलंगाना में भी बजट इजलास शुरू होने वाला है कल से। और फिर इसके साथ साथ ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल बनी हुई है, लोगों के मुद्दे, लोगों के मसाइल, लोगों के मुतालबात क्या हैं, और फिर इन ऐवानों में किस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं और क्या अवाम के हक़ में बात हो रही है और किस तरह से अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह का माहौल एक फ़िरक़ा वाराना हम ये देख रहे हैं कि इसमें शिद्दत आ रही है, बयानात में शिद्दत आ रही है और इक़दामात कुछ ऐसे हो रहे हैं जो बहुत कुछ ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या किस तरफ जो है देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी, कोई एक दो वाक़यात हों तो हम उसका जिक्र करेंगे। आप रोज़ाना देख रहे हैं कि किस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, किस तरह की सरगर्मियाँ आगे बढ़ रही हैं। अब तो यहाँ पर ये भी हो रहा है कि न सिर्फ एक कम्यूनिटी बल्कि हम देख रहे हैं कि देश यानी साउथ और नॉर्थ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नई तालीमी पॉलिसी जिस तरह से सामने आई और इसको मुतारफ़ करने की जो बात की गई, तो फिर यहाँ हम तमिलनाडु से देख रहे हैं कि वहाँ से एतराज़ किया जा रहा है। डीएमके की जानिब से ऑल पार्टी इजलास हालिया दिनों तलब किया गया और ये खुले अल्फाज में स्टालिन ने कह दिया कि कोई भी चीज़ मुसल्लत जो की जाती है वो किसी सूरत कौम के हक़ में नहीं हो सकती, और ये जो आप मुसल्लत करने का काम कर रहे हैं यानी निसाब की शक्ल में, हिंदी ज़ुबान को मुसल्लत करने की शक्ल में, ये किसी सूरत काबिल क़बूल नहीं है। तो इस पर फिर पार्लियामेंट में भी काफ़ी हंगामा हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या मुल्क को न सिर्फ यानी फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर बल्कि रीजनल बुनियादों पर भी बांटने की कोई कोशिश बाज़ अनासिर की जानिब से, ताकतों की जानिब से क्या की जा रही है, इस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, इसमें जो डिस्प्यूट्स हैं वो तो अपने मकाम पर हैं। गाज़ा में वही इजरायली यानी जारहाना सरगर्मियाँ और मगरबी किनारा में क्रैकडाउन्स और तशद्दुद, और इसके साथ साथ गाज़ा पट्टी की माह रमज़ान में नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी गई है, यहाँ तक कि बरक़ी मजदूद कर दी गई, पानी का जो है, पानी की फराहमी जो है मुश्किल कर दी गई, ग़िज़ाई अजनास हैं, ग़िज़ा है, उस पर भी जो है जो इमदादी शक्ल में जो काफ़िले आते हैं उनको भी रोक दिया गया, जिसकी वजह से इस वक्त गाज़ा के बाशिंदे सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। यूक्रेन की जंग बंदी के हवाले से सऊदी अरब में जो पेशरफ चल रही है उस पर भी हमारी नज़र होगी, लेकिन उससे पहले हम पड़ोसी मुल्क का भी जायज़ा लेंगे जहाँ पर एक और आज की बात कर रहे हैं हम, एक बड़ा वाक़या हुआ और कोयटा से जाने वाली पेशावर जो जा रही थी ट्रेन मुसाफिर बरदार जाफ़र एक्सप्रेस, इसको बाज़ाब्ता तौर पर रास्ते में रोका गया और बलोच लिबरेशन जो आर्मी है, जो मुसल्ला वहाँ की एक तहरीक है जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं, बाज़ लोग उनको जो है रेजिस्ट करने वाले यानी फोर्स कहते हैं, तो बहरहाल उनकी जानिब से हमला किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और अभी तक भी पाकिस्तानी ऑफिशियली सतह पर जो है कोई फिगर सामने नहीं आए। ये खबर ज़रूर है कि उस ट्रेन को रोक लिया गया, ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग उस ट्रेन में हैं और उस ट्रेन के जो मुसाफिरीन हैं उनको यरगमाल बना लिया गया है, कैप्टिव बना लिया गया है, और जिनमें से सिर्फ जो बलोची थे उनको, बच्चों को, औरतों को छोड़ा गया, लेकिन 182 कहा जा रहा है, किसी रिपोर्ट में 400 कहा जा रहा है जिनको यरगमाल बना लिया गया है। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट में 6, एक रिपोर्ट में 20 और एक रिपोर्ट में यानी 20 से ज़ायद लोगों की हलाकत की इतला है, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस भी शामिल हैं। तो बहरहाल ये किस तरह का हमला है पाकिस्तान में, एक बड़ी नौयत का हम देख रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इंटरनेशनल
جو بھی صورتحال ہے اس سے پہلے اپنے پارلیمنٹ کا رخ کریں گے. پارلیمنٹ کی جو روداد رہی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو مدعے ابھی تک جو سامنے آئے ہیں، بجٹ کا دوسرا جو ہے یہ مرحلہ ہے، تو اس میں اپوزیشن کی جانب سے کیا سوالات اٹھا رہے ہیں جو کتنے یعنی کارآمد ہے لوگوں کے لیے، اور جو بلز پیش کی گئی بالخصوص جس پر آج بات بھی ہوئی، اپوزیشن نے کچھ سوال بھی کھڑا کیے، نیو امیگریشن اور فارنرز بلز جو ہے پیش کی گئی. جی ہمارے سے جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیے، ہندوستانی پارلیمنٹ کی یہ روایت رہی ہے بجٹ اجلاس کی، یہ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے. ایک مرحلے میں مین بجٹ جو ہوتا ہے ویسے صدر جمہوریہ کے خطبے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. خطبے پہ جو ہے اظہار تشکر کی تحریک ہوتی ہے. بجٹ پیش ہوتا ہے. پہلے بجٹ 2 قسم کے ہوتے تھے، ریلوے بجٹ پھر جنرل بجٹ. لیکن موجودہ حکومت میں ریلوے بجٹ کو جو ہے جنرل بجٹ میں ضم کر دیا گیا. اب یہ بجٹ کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں عمومی طور پر بجٹ کا جو ہے اصولی طور پر یہ بجٹ کی جو ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کا جواب بھی ہو جاتا ہے. دوسرے مرحلے میں وزارتی نوعیت یعنی ڈیمانڈس جو ہوتے ہیں، یہ مطالبات زر کہتے ہیں اس کو اردو میں، یعنی ہر محکمے سے متعلق یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا اس میں سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے وہ الیکٹورل لسٹ کے بارے میں ہے. اس لیے کہ مہاراشٹر کے الیکشن ہو، اس سے پہلے ہریانہ کے الیکشن ہو، خاص کر مہاراشٹر کے الیکشن میں الیکٹورل لسٹ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کئی لاکھ جو ہے ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور کئی لاکھ اب یعنی اس میں شامل بھی کر لیے گئے ہیں. اور ایک بات ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن اور اسمبلی کے الیکشن میں 5 مہینے کا فرق رہا. اس 5 مہینے میں 74 لاکھ ووٹ ایڈ ہو گئے. جی. اور ایک بات جہاں تک ہے، ووٹنگ کے دن شام میں 5 بجے جب وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ قطار میں ہوتے ہیں ان کو ووٹ دینے کا یعنی ان کو ووٹ کا استعمال کا حق دیا جاتا ہے. جی. تو یہ الیکشن کمیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 9 بجے رات تک یہ چلتا رہا اور اس میں 72 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا. ایک اور شڈی کا ایک مقام ہے، اس مقام پہ 69,000 ووٹرز ایک جگہ پائے گئے. جی. اور ایک بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے حلقے واری سطح پر ووٹر لسٹ نہیں دی، عمومی دے دی ہے، اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں. الیکشن کمیشن سے بعض یعنی اپوزیشن جماعتیں جو ایک ان کا اتحاد ہے مہاراشٹر میں، اس اتحاد نے کئی بار تحریری طور پر، زبانی طور پر اور دوسرے طریقے سے الیکشن کمیشن کو رجوع ہو کر کہا کہ یہ ہم کو حلقے واری فہرست جاری کی جائے. یہ جاری نہیں کی گئی. ووٹر لسٹ یقیناً سیاسی جماعتوں کا اور جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا حق بنتا ہے. تو اس کو دھاندلیوں کو یعنی یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس میں دھاندلیاں ہوئی ہیں اور جمہوریت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب اپنی مرضی سے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، اپنی مرضی سے جو خارج ہو جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی ویریفیکیشن ہوتی ہے؟ اور ایک مقام پہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کا ایک گھر میں یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور یہی صورتحال دہلی میں اروند کیجریوال کی طرف سے بھی آئی ہے کہ انہوں نے بھی کئی نشاندہی کی کہ کتنے کتنے ووٹرس کو ڈیلیٹ کیا گیا اور کتنوں کو راتوں رات شامل کر دیا گیا. جی. تو یہ ہے. اور ایک بات ہے، جہاں ووٹر لسٹ میں جب بات کی گئی ہے کہ بھائی اتنے لوگوں کو ان میس کیسے نکالا گیا، تو یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں ایم ایل اے نے فلاں اس نے فلاں قائد کی درخواست یہ تھی کہ اتنے لوگ نہیں ہیں، جھوٹ ہے ان کی بنیاد پر. پھر اس کی ویریفیکیشن نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. جی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہندوستان کے لیے ہوگا. دوسری جو ہے جو قوانین ہے، خاص کر آئی ٹی کا قانون سب سے بڑھ کے جو آئے گا، اور وقف امینڈمنٹ بل، یہ 2 چیزیں اس حکومت کا یہ منشا ہے کہ اس میں جو ہم پیش کریں گے. اس میں 2-3 خطرات ہیں. اس میں یہ ہے کہ انکم ٹیکس کو اب اس بات کا آزادی دی جائے گی کہ وہ کسی بھی شخص پر شبہ کرتا ہے کہ اس نے ٹیکس کی چوری کی ہے، اس کا جو بھی پرسنل سوشل میڈیا ڈاٹا ہوتا ہے اس پہ ایکسیس ہو جائے گا. یعنی آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں، ٹیلی گرام پر بات کرتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، تو اب جب شک پیدا ہو جائے گا، اور شک کی کیا ہے کہ ہم کو ان پہ یعنی ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی جو ریٹرنز داخل ہوئی ہیں اس میں کہیں گڑبڑ ہے، اس کی بنیاد پر وہ آپ کے سوشل میڈیا جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسیس ہو جائیں گے. یعنی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو پرائیویسی کا جو قانون دیا گیا ہے
وہ اس کو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب پرائیویسی نہیں رہے گی کوئی بھی چیز کی. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ لگا ہوا ہے. جی. اور جیسے کہ گزشتہ دنوں حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ٹیکس نظام کے بارے میں, اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا کنٹری ہے یہ. اس حوالے سے کہا کیا نہیں کہا جو الگ بات ہے, لیکن بتانا ہے کہ ساری دنیا میں بھی ہماری ایک بڑی عجیب شناخت. اور ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ عام طور پر عام لوگوں سے ہم جب پوچھتے ہیں مزدور طبقے سے یا لوور مڈل کلاس سے, تو ارے بھائی ہم تو ایسا ٹیکس دیتے نہیں. بولا نہیں تم لوگ ہی سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہو. ارے وہ لوگ کیسے؟ تم جو بھی چیز استعمال کر رہے ہو, حتیٰ کہ پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ ٹیکس دے رہا, جی, اور مرنے والا چتا میں جلنے کے بعد بھی اپنا ٹیکس دے رہا. تو اس کی ہم نے مثالیں بھی دی کیسے ٹیکس دے رہا. جی. تو یہ غفلت میں رہتے کہ ارے ہم تو کوئی انکم ٹیکس دے رہے نہیں, کوئی ویل ٹیکس دے رہے نہیں, کارپوریٹ ٹیکس دے رہے نہیں, کوئی ایکسائز ڈیوٹی دے رہے نہیں, پھر ہم کیسے ٹیکس ہیں. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کی جو اخبار آتے ہیں ہائیسٹ ریٹ پیئرس کہتے ہیں انڈینس کو, یعنی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی قوم ہے, غربت والی قوم ہے. تو یہ اس نظام ہے. دوسرا وقت کے بارے میں, اب دیکھیے تیرا کو دلی میں بھی آل انڈیا پرسنل لا بورڈ, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بڑا احتجاج گزشتہ دنوں بجواڑے میں بھی ہوا, بڑا احتجاج ہوا, پٹنہ میں بھی ہوا, دوسرے شہروں میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس کے ذریعے یہ جو پراپرٹی وقف کی ہوتی ہے اب وہ اس کا ٹائٹل ختم ہو جائے گا. اب جو آبا و اجداد یا لوگ جو بھی, اور آج بھی دیکھیے میں کئی ساؤتھ کی خاص کر حیدرآباد میں بھی دیکھ رہا ہوں, کئی ایسے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں کہ کہا بھائی نہیں ٹھیک ہے ہمارے بچے تو ویل وہ ہیں فلاں کنٹری میں بہت ویل اسٹیبلش ہیں, فلاں ہیں, ہماری اتنی جائیدادیں ہیں, ہم جو ہے فلاں ادارے کو فلاں اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ختم ہو جائے گا. یہ چونکہ بحق سرکار ہو جائے گی, پوری سرکار ضبط کر لے گی پوری. جبکہ ٹیمپل لینڈ ہائیسٹ ان دا کنٹری, ٹیمپل گولڈ ہائیسٹ ان دا کنٹری, اس کا فائدہ کس کو مل رہا؟ بھکتوں کو مل رہا کیا؟ میں تروپتی کی اسٹڈی کرا, کئی بار تروپتی بھی گیا, میں کافی اسٹڈی کرا اس کے بارے میں. اور کیرلا میں ایک بہت بڑی مندر ہے جہاں جو ہے جنوری کے مہینے میں 12,000 لوگ آتے ہیں. تو وہ دیوستانم کا وہاں بھی گیا میں. تو وہاں پوچھا میں یہ کیا کرتے ہو تم لوگ اس کا؟ نہیں وہ ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے. ٹرسٹ کس کا؟ سرکار کے کچھ نمائندے آپ لوگ ہوتے ہیں. نہیں عام یہ جو آپ کے جو پلگریمس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو اتنی دور دور سے آپ کے پاس ایک شردا لے کر آستھا لے کر آتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی ریہیبلیٹیشن ہے, ان کو اکنامیکلی کچھ بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے کچھ لوگ کچھ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں, کوئی فیس لے کے, ایسا نہیں فری نہیں ہے, کچھ یتیم خانے چل رہے ہیں فری چل رہے ہیں. اس سے ہٹ کر میں یہ آج کہہ رہا ہوں, ریکارڈ میرے پاس اس سے پہلے بھی ہے, میں نے ریکارڈ رکھا ہے اس کا, کہ تروپتی تروملا دیوستانم کے خزانے میں سونے کا جو بھنڈار ہے وہ ہمارے RBI سے کئی گنا بڑھ کر ہے. آپ ٹیلی کر لیجیے, سائٹ پر اویلیبل ہے. جی. تو یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آج سونا دیکھیں کتنا ہو گیا, 88,000 کتنا ہو گیا. گزشتہ دنوں یہ کچھ ہمارے مسلمان ساتھیاں ارے بھائی وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا, پہلے سونا 2 سال پہلے 56,000 روپے تھا تو اس کا اتنا نکلا, اب ایسا کیسا اتنا دینا؟ دینا ہی دینا, تم کو تو 2.5% تو دینا ہی دینا ہے, اس کی ویلو کر لو آپ کرو. یعنی ویلو ایک دم ہو جائے. ارے صاحب ہم سونا بولا کیا کر سکتے ہیں, ہم میرے ہاتھ میں نہیں تو ہاتھ میں نہیں, تو لکھو نہیں سونا کیا کرنے کا ہے. نہیں یہ بتا ہوں. اور ہندوستان میں سونے کا جو بھنڈار ہے وہ موسٹلی نان اکنامیکل ہے, سوشل ٹیگ. ہاں میرے بیوی کے پاس, میری عورتوں کے پاس اتنے سونا ہے, اتنا ہے, اور سماجی برتری کا مثال ہو جاتی. جی ہاں, اس کی کوئی اکنامک ویلو نہیں ہے. جی ہندوستان کے اندر کہہ رہا ہوں. جی ہاں, جیسے دنیا میں دوسرے ملک میں اکنامک ویلو ہے اس کی, ہندوستان میں اونلی سوشل پریسٹیج. جبکہ کیا ہو رہا ہے اس سونے کا, اس سونے کے بدلے میں کتنی انڈسٹریز قائم ہو رہی, کتنے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقف کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا ہے, تو یہ چیزیں درپیش, اس کے ذریعے بھی اگر دیکھیں تو ملک کی غربت ختم ہو سکتی ہے پوری. نہیں, نہ صرف ختم ہوتی, حقیقی معنوں میں ہمارا ملک وشو گرو بن جاتا. جی اگر اس جانب توجہ دے تو. اب تو بالکل کیسے ہوگا؟ نہیں, لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی لوگ واپس آ رہے ہیں جو انلیگل ہے کہہ کر, ان کی حالت دیکھیے,
ان کی حالت دیکھ کر ارے تو 50 لاکھ روپے دے گئے. ارے مطلب تیری حالت دیکھنا بھائی, نہ تیرے کو برابر پڑھنا آتا ہے نہ کرنا آتا ہے, یہ پیسے کہاں سے لایا؟ نہیں بابا کی زمین تھی, بابا نے کہا کہ تو یہاں بے روزگار ہے, کیا کرتا, بیچ دیں گے. بیچ دیا اونے پونے, ایجنٹ کو پیسے دے دیا, ایجنٹ کہیں میکسیکو لے گیا. اور ایک خاتون کا مصیبتوں کے ساتھ, گجرات کی خاتون کا ایک میں ذکر جو پہلے بیچ میں آئی, جی جی, اس نے تو اتنا زیادہ ہے کہ 40 دن جنگلوں میں پھرتی رہی. اور جو ہیومن اسمگلر تھے, جی ہاں, اس نے ان کو اتنا ستایا, اس کا فون چھین لیا, اس کے پیسے چھین لیے, اور کہا کہ وہ دیوار ہے اس میں چھلانگ کے چلے جاؤ. میں کیسے چھلانگ کر جاؤں, گئی دیکھ پکڑی گئی. یعنی دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ابھی تک جتنے بھی فلائٹ آئے, اب تو خیر کہہ رہے بھی نہیں کتنے فلائٹ آ رہے ہیں, جی, کیونکہ وہ ٹرانزٹ ہو جائے گا پیرو میں, پناما میں, ادھر ادھر ٹرانزٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں. جی, تو آپ کو کہہ رہے نہیں. تو اس میں ابھی تک جتنے بھی ہیں پورے کے پورے نارتھ کے لوگ ہیں, جبکہ نارتھ میں آپ کی سرکاریں چل رہی ہیں, ڈبل انجن چل رہا ہے, بڑی بہومت کے ساتھ. جی, ڈبل انجن چل رہا ہے. ڈبل انجن والے کیوں لوگ, جی ہاں, ٹھیک ہے, ساؤتھ کے بہت شاید ابھی تک تو میری نظر میں نہیں ہے, خصوص گجرات کے, گجرات کی, گجرات, پنجاب, ہریانہ, بالکل یہ چل رہا ہے. بالکل یہ صورتحال ہے مائی صاحب. اب لیکن جس طرح سے یعنی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی جو ہے پارلیمنٹ میں مائی صاحب بالخصوص اس بات کا ذکر کیا, جی ڈی پی کی انہوں نے بات کی, اور اقلیتوں کے اسکالرشپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, منی پور جو جل رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے بات یہ آج ان کا خطاب تھا. جی, انہوں نے جو ہے آج جو بات کی, ایک تو منی پور میں ایک طویل عرصے کے بعد, جی, 2 سال سے جلنے کے بعد وہاں صدراج لگایا. لگانے کے بعد کیا کیا, کہا کہ نہیں جہاں وہ ڈرگ وغیرہ افیم ہوتی وہ بلکہ اس کے نام پہ کوکی کے لوگوں پر یلغار کر دی. جی ہاں, اس کے بعد کوکی لوگ سڑکوں پہ آ گئے. 2 دن سے پوری ناکہ بندی. اب کل ہی ایک صاحب فون کر رہے تھے, صاحب خیر مسلمان تھے وہ, صاحب ایسی مشکل میں ہم لوگ, ہمارے روز کے روزے ہیں, رمضان ہمارا روز کا ہی چل رہا ہے. بولا آپ لوگوں کے لیے تو رمضان تو پرسوں آیا, ہمارے لیے تو کئی دنوں سے چل رہا ہے روزہ, ہمارا روزہ, پھر بھی آپ لوگ جو ہے روزہ کھول کر کچھ تو کھاتے ہیں. ہم کس آس میں رہیں گے, ہماری مزدوری نہیں ہے, ہمارے لوگ کچھ تو, اور ہم چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے. آرمی کی پرمیشن ہونا, آرمی لے آ کے ہم کو وہ آسام کے راستے پہ چھوڑنا, اور آسام میں ایک بیٹھا ہوا ہے وہاں, جیسے آتے ہی تو یہاں کا نہیں ہے تو وہ ہے, بلکہ ہم کو کہیں تو بھی ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال جاتا, وہ الگ پریشانی ہماری. یعنی اس حد تک یعنی کہہ رہے ہیں کہ بس کیسے کریں, جیتے جی ہمارے لیے منی پور ڈیٹینشن کیمپ بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے خبریں بالکل نہیں آ رہی, ایک مر گیا بلکہ دے رہے ہیں, پورا جو ہائی وے جام ہے پورا وہاں. اور کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ ناگا کے علاقے سے ہم کو جو ہے جا کے بہت دور ہونا پڑتا, وہ پہاڑی علاقے میں جا کے وہاں سے نکل کے جانا پڑتا, اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم فلائٹ سے جا سکتے ہیں. اور یہ صورتحال بس کی ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کو پکڑ کے جو ہے. لیکن میڈیا میں کچھ آتا ہی نہیں آپ کے پاس. ہم میڈیا دیکھتے ہیں, آپ لوگ سے پوچھتے ہیں, ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ہے نہیں, ہم دیکھیں گے کیا, اب پوچھیں گے تو ارے یار کچھ بھی نہیں یار ہے نا سا. تو یہ سچویشن ہے. دوسری بات, ایک اور ایشو بیرسٹر اویسی نے اٹھایا, جی, آثار قدیمہ کا. آثار, جی ہاں, ایسے کا, جی ہاں. اب دیکھیے سنبل کی ایک مثال دیتا ہوں. جی ہاں, سنبل میں برٹش انڈیا سے لے کے گزشتہ سال, ان کی حکومت تھی گزشتہ سال بھی, کبھی کوئی پرمیشن رمضان سے پہلے ان کو جو وائٹ واش کے لیے نہیں ملی, کبھی پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوئی, کر لیتے ہیں. جی, اب انہوں نے کہا کہ بھائی چونکہ یہ معاملہ چونکہ اس وقت سنبل میں ڈسپیوٹ کرنا گیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی چونکہ یہ ایسے کے تحت ہے, ہم خود سے کریں گے تو ہمارے خلاف کچھ ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ بھائی ہر سال سے ہم رمضان سے پہلے ہم وائٹ واش کرتے ہیں, اجازت دیجیے. وہ تو اجازت نہیں دی گئی, نہیں دینے پہ عدالت سے رجوع ہوئے. عدالت اس کو نہیں مسجد مت بولیے, اس کو ڈسپیوٹڈ اسٹرکچر کر دیجیے. الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. بولا واہ یہ ہو رہا ہے, تو اے ایس آئی کدھر جا رہی ہے. اب دیکھیے اورنگزیب کے اس کے اوپر یہ ان کو یہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہندو لوگوں کو روزگار دیں گے نہیں, ہندو لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. کتنی انڈسٹریز بند ہو گئی ہماری, جی, اور ہمارے جو پروڈکٹ کوریا سے, چائنا سے, انڈونیشیا سے, ادھر سے آ کے ہمارے پروڈکٹ بک رہے ہیں, اور دیسی صنعتیں پوری ختم ہو گئی رہی ہیں. جی, حتیٰ کہ مذہبی علامتیں جو تہواروں میں ہوتی ہیں وہ تک بھی ختم ہو گئی. چائنا سے آ رہی ہوگی, پتنگ چائنا کا, مانجا چائنا کا, راکھی چائنا کی. ارے
اور وہ دیپاولی میں وہ دیے آتے جی ہاں بڑے خوبصورت دیے آ رہے ہیں. جی ہاں تو ہمارے ساتھی کے ساتھ میں بولا کہ ارے بھائی فلاں جگہ آپ کے علاقے کی طرف بازار ہے. بولا ٹھیک ہے. ارے بھائی یہ تو بڑے خوبصورت ہے. یہ نے سب میڈ ان چائنا ہے. واہ. ارے نا دیوالی کے دیے میڈ ان چائنا ہے. میڈ ان چائنا. ارے میں نے پوچھا ارے بھائی چائنا میں دیوالی, ارے وہاں کون دیوالی مناتے یار, تم بھی تو مجھے بلا کے دیے نا, وہاں گئے تھے تو تبرک ہے, وہ تو کیا وہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں وہ لوگ, آپ کی جو ہے آپ کے مکہ مدینے میں بھی چائنا کے ایٹما بک رہے ہیں. یہ اس حد تک یہ لوگ مطلب ہم داخل ہو گئے, ہماری پوری دیسی صنعتیں. مجھے یاد ہے بچپن میں کروشیا کی ہم ٹوپیاں پہنتی تھی, بڑی اچھی ٹوپیاں تھیں, وہ قائبی چھوڑ گئی, وہ کروشیا ہاتھ سے ڈالی ہوئی بڑی اچھی ہوتی تھی. وہ اسکل کیپ بلکہ وہ چائنا کی بنی ہوئی کیپیں پہن رہے ہیں ہم لوگ. پورے بازاروں وہی ہے. اب دیکھیے حیدرآباد کے بازاروں میں دیکھ رہا ہوں, پورے ایشیا کدھر ہے کیا ہے پتہ نہیں. یہ نہیں, عورتیں گھروں میں بیٹھ کے ایک ٹوپی کو اس وقت 2 روپیہ 3 روپیہ کچھ دیتے تھے ان کو بنانے کے لیے. دن بھر 10 ٹوپیاں بنائے تو 20 روپے بڑی بات تھی اس وقت. جی ہاں. وہ صنعتیں ختم ہو گئیں. عورتیں جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے ڈالے تھے. دیکھیے وہ 2 ایسے بڑے تار کے ساتھ لپٹ کے جو ہے کروشیا کی ساڑی, چھوٹی چھوٹی صنعتیں پتہ نہیں اب تو کیا حال ہے. کروشیا کے جھالر, کروشیا کے جو ہے وہ دروازوں پہ ڈالنے والے جھالر آتے دیکھے پردے. جی ہاں. تو یہ قسم کی چیزیں ختم ہو گئی. اب سب چیز اب بنی بنا رہی آ رہی. کدھر جا رہی ہے ہماری انڈسٹری, کدھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی ٹیمپل کی جو آمدنی ہے اس کا کیا کریں گے, اس سے کرو نا, ہمارے ہندو بھائیوں کو کرو آپ. ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ آنے دو, پیسہ سرپلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مسلمان کو آپ نہیں سمجھتے, شہری نہیں سمجھتے ہوں گے, نہیں مت سمجھے, کوئی بات نہیں. اپنے ہندو لوگوں کا تو خیال رکھو. یہ نہیں. اور آپ دیکھیے RSS پوری دنیا میں, اب دیکھیے گزشتہ دنوں امریکہ کے کچھ اخبارات میں لکھا گیا ہے کہ یہ اتنی فنڈنگ ان کی آتی ہے پوری دنیا سے, اور اس کو ایک خاص مقصد کے لیے, خاص کر مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے. اور ان کا جو مشن ہے, مشن اسپین, اس پر کام کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ پھر ساتھ ہی ساتھ مطلب لوگ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو کہ کس طرح کی ایشوز ہیں. انڈیا, بھارت اور جو ہے ہندوستان اب پھر سے جو ہے جیسے ہی جو ہے RSS کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کا جو بیان آیا اب اس پر چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے. اب اس پر بھی جو ہے سنجیدگی سے غور کیا جائے. اب دیکھیے G20 کی میٹنگ کیے تھے. جی ہاں. اس وقت انڈیا بلاک قائم ہوا. ہاں بالکل. نہیں ہم بھارت ہے بلکہ اس کے اندر بھارت پریسیڈنٹ آف بھارت لگایا. اب کیوں نہیں لگا رہے پھر, یعنی کتنے دوغلے ہیں تم لوگ. اس کے بعد کئی میٹنگیں ہوئی نا. جی ہاں. G7 کی میٹنگ ہوئی, فلاں میٹنگ ہوئی, ہمارے صدر جمہوریہ صاحب آ گئیں, اور گزشتہ دنوں ایک بڑی میٹنگ ہوئی, اس کی بھی میزبانی کی. تو اس میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بولے, پریزیڈنٹ آف بھارت نہیں بولے. آپ خالی وہ ایک G20 کے اندر ہی آپ جو ہے, چونکہ جب انڈیا بلاک قائم ہوا تھا, ارے نہیں تم انڈیا ہو تو ہم بھارت ہے. اللہ واہ, یہ کدھر, یہ ایسے لوگ جو ہے نا, یہ جب بھی کسی قوم میں, قوم طبقے میں, یا کسی بھی ایون خاندان کے اندر بھی اس طریقے کی لیڈرشپ آتی ہے. خاندان کے اندر کی لیڈرشپ ہوتی ہے. جی ہاں. یعنی جو ایلڈر آدمی ہوتا ہے یا جو بات نہیں بھی ہوتا ہے, تو وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی رہتی ہے اس میں. تو اگر ایسے لوگ لیڈرشپ میں آ گئے تو پھر اس کا کیا, اس کا جو ہے خمیازہ کیسے بھگتنا پڑتا ہے, خاندان کو بھی, قبیلے کو بھی, ملت کو بھی, قوم کو بھی, اور ملک کو بھی. دیکھیں وہی ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں بھائی صاحب. پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ جو فرقہ وارانہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے اتراکھنڈ میں دیکھ رہے ہیں, مدھیہ پردیش میں دیکھ رہے ہیں, اور UP میں دیکھ رہے ہیں, گجرات میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر اب تو مہاراشٹرا میں بھی شروع ہو گئے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو یعنی کمیونل لائنز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریجنل لائنز کھینچی جا رہی ہیں, جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا, ہندی کو مسلط نہ کیا جائے, ساؤتھ والے, تمل ناڈو والے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے میں ہسٹری یعنی تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اور کافی ہسٹری پڑھی میں نے. ہماری جو 3000 سال سے زیادہ کی تاریخ, جی, آرین کی آمد, دراوڑین قوم, کبھی بھی ہندوستان کبھی بھی اکھنڈ بھارت نہیں بنا, سوائے اورنگزیب کے دور کے. قندھار سے لے کے برما تک, اور ادھر شمال میں سے لے کے جنوب تک کوئی نہیں بنا اس کا. تو ایسے کئی کوششیں ہوئی شمال کے لوگوں کی, جنوب کی, اور کبھی بھی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم جمہوری ملک میں, لیکن بھارت تو یہ دعویٰ کرتا نا بھائی صاحب, یہ دیکھیے قندھار بھی ہمارا, ادھر ایران بھی ہمارا ہے, تیران بھی ہمارا, ادھر ملیشیا بھی ہمارا ہے, دعوے اپنی جگہ, برما بھی ہمارا ہے, نہیں یقیناً ہو سکتا تھا, منگولیا بھی ہمارا ہے. دیکھیے میں جو ہے اس وقت جو بہار میں, جی,
جو اشوک اعظم اشوک کا ہے ان کا مقام بھی ہے جی ان کے دور میں سارا ہمارا یعنی فار ایسٹ پورا ہمارے تحت تھا یہ. اور ہمارے میرے ایک بات میں بتاؤں کہ بعد میں بریک جائیے آپ. ہماری وجہ سے سری لنکا، فلپائن، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، جاپان، چائنا، یہ پورا بدھسٹ ہندوستان کی وجہ سے بنا. یہ اتنا بڑا ہمارا کنٹریبیوشن ہے. پھر کیا ہوا اس کیوں سکڑ کے چلے گیا؟ آج بدھزم کی کیا ویلو ہے ہندوستان کے اندر؟ جبکہ چین کے اندر، چین سے لے کے آپ پورا فار ایسٹ جاپان ہو، پورے ملک بدھزم ہے. جی ہاں. یہ کہاں سے پھیلا ہے؟ ہمارے پاس سے پھیلا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ شمال اور جنوب کا رابطہ کیا تھا ہندوستان کے اندر؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. پردھان منتری ویسے آج ماریشس کا بھی دورہ انہوں نے کیا ہے، تو بہرحال انہوں تو دورہ انہوں ضرور کیجئے. منی پور کو ہندوستان کا حصہ مت سمجھیے. ہاں، ایک تو تاریخ کی بات ہے، یقیناً اس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے ہمارے پاس کیا جا رہا ہے. اور کسی زبان کو کسی پر جو ہے مسلط کر دینا، یہ بھی جو ہے چل رہا ہے. کیونکہ تمل ناڈو ہو، ساؤتھ انڈیا کی جو ہے ریاستیں ہوں، ان کی جانب سے یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی اس پر جو ہے کافی ہنگامہ ہوا. اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، جس طرح سے ذکر ہم نے کیا کہ جموں کشمیر کی اسمبلی کا اور بجٹ اجلاس 7 برس کے بعد پہلی مرتبہ بجٹ اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا. اور اس میں جو یعنی کہ ہم دیکھیں تو جو معاملات زیر بحث رہے ہیں، جس حوالے سے سرکار کو یعنی گھیرے میں لینے کی کوشش کی گئی، لیکن در حقیقت وہ مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے. تو اس اعتبار سے وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے، LG انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں. بھائی صاحب، ایک تو آپ نے تاریخ کی بات کی، زبان کی بات کی، اسی کے ساتھ ثقافت ہے، اسی کے ساتھ قانونی اعتبار سے آپ کے جو مذہبی جذبات بھی ہیں. تو کیا اس کو ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے کسی مقام پر پہنچ کر، کسی اور کی طرف سے، کسی ایک ریلیجیس پلیس پر، یا پھر کسی ایک ایسے مقام پر جہاں پر کسی کی اکثریت ہو، وہاں پر جا کر ان کے کوئی یعنی ایک مقدس مہینے میں کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو ان کو ٹھیس پہنچے؟ تو یہ چیز ہوئی ہے. خیر بہرحال عمر عبداللہ سرکار نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی اجازت نہیں لی گئی اور یہ ایونٹ کروا دیا گیا، لیکن ہم اس کی تحقیقات کے لیے انہوں نے احکامات بھی جاری کر دیا. بہرحال وہ جو ایونٹ ہوا گلمرگ میں، بالکل اوریاں قسم کا فیشن شو جس کو کہا گیا، اور اس پر بعض عناصر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے پروگرامز جانے پڑتے ہیں، کروایا جاتا ہے. اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ؟ ساتھ ہی ساتھ کٹھوا میں بھی جو 3 ہلاکتیں ہوئی، یہ لاپتہ ہونا اور پھر ان کی ہلاکتیں ہونا، تو جموں کشمیر میں ہم لوگوں کا وہاں کا اعتماد ہم حاصل کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جموں کشمیر میں بظاہر ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ ایک جمہوریت بحال ہوئی ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ ہے بالکل اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یعنی گاڑی چل رہی ہے، گاڑی میں جو ہے جو گاڑی بان ہے، جو اسٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہے وہ LG کے ہاتھ میں ہے. LG ہوم منسٹری کے ساتھ ہے، تو ان کو خود خبر نہیں. ایک بڑا ایونٹ، اور گلمرگ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ سیاحتی ہب ہے، اتنا بڑا وہ ہے کہ مجھے خود کئی لوگوں نے گلمرگ میں بتایا کہ یہاں جس قسم کی جو ہم برف باری سے لطف اندوز ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بڑے خاندان، جو اس کے پھر اخبار میں بھی ان کا نام آیا، اس کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ بھی جاتا ہوں، لیکن یہ جو چیز گلمرگ میں ہے اس کو سوئٹزرلینڈ سے زیادہ ہم کو دینی چاہیے. لیکن یہاں جہاں حکومت نے جو ہے اس کو کچھ وہ نہیں دی، پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں گلمرگ میں لوگ آتے ہی آتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں بالکل ایسا مقام ہے جہاں لوگ مقام اچھا ہے لیکن سیاحت نہیں ہوتی. وہاں اگر کچھ کراتے الگ بات تھی، لیکن مقامی لوکل ایڈمنسٹریشن سے کچھ معلوم ہی نہیں، خود چیف منسٹر کو علم نہیں. ایک جو ہے اوریانیت، کیا اوریانیت. اب آپ دیکھیے، وہ 14 فروری کا آتا تو نکل جاتے، چنٹوس نکل جاتے، پارکوں میں جاتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، لوگوں کو پکڑتے. ارے نہیں، حالانکہ پارک میں کوئی ایسی اوریانیت تو نہیں ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے جو بھی ہو، جوڑے بیٹھ کے، ویلنٹائن کے جو بھی خیر نام کچھ بھی دے اس کا، وہ تو آپ کو وہ دکھتا. اب یہاں جو ہے بالکل بالکل فحاشی بے حیائی ایک دم سے. اور وہ بھی رمضان کی، وہاں کی جبکہ وہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے. اور آپ دیکھیے
कुंभ में किसी मुसलमान को दाखिल होने नहीं दिया गया, और वही कुंभ के बाजू जो है शहर है इलाहाबाद का जो है, वहाँ आपके कितने लोगों की खिदमत की गई। यानी आप बताना कि ये दोहरा म्यार है। क्यों एक हिंदुस्तानी शहरी नहीं जा सकता? नहीं नहीं, ये बिल्कुल हमने मना करके रख दिया, कोई गैर हिंदू आना ही नहीं है यहाँ। सारे इलाके में जितना कुंभ का जितना भी इलाका था, ठीक है, बाज़ मंदिरों में खुद मैं भी गया हूँ, तिरुपति का मंदिर हो या किसी और के मंदिर हो, उसमें लिख जाता है कि जो अकीदा हम नहीं है वो लोग आना उनके लिए अच्छा नहीं है, मना है। बल्कि कुछ लोग तो ठीक है, लेकिन कई लोग हैं, हम सयाह की हैसियत से या जर्नलिस्ट की हैसियत से हम खुल के जाते हैं, हमारी ये शिनाख्त है, हम ये है, बराबर अलो करते हो लोग, तो हम तुम्हारे पे, यानी हमारा जो धर्म अलग है, लेकिन एक सहाफ़ी हूँ मैं एक सयाह हूँ, मैं एक या जो भी यानी बैकग्राउंड हो, एक स्कॉलर हूँ, मैं किसी उसके लिए किसी रिसर्च के लिए आया हूँ, बराबर। मैं हालांकि आपका बिलीव नहीं है तो एक्सेप्शन देते हो लोग, ठीक है आप जा सकते, बराबर जाइए, यानी रवादारी होती है, ये होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, मैं खुद अपना वाक़या है, केरला के बड़े मंदिर, वहाँ तो जो है एक जो है रूम था, क्लॉक रूम था, वो कहा कि नहीं आप ये कपड़े पहन कर नहीं जा सकते, आपको जो है यहाँ का जो निज़ाम है वो धोती वगैरह पहन के जाना है। तो हिंदू साथियों के साथ बोला, तो अरे बोला भाई ये तो अजीब है यार, बोला ठीक है मुझे पहनने में कोई हर्ज नहीं, कपड़ा में क्या, कपड़ा ही होता है जिस्म झाँपने के लिए, वो कपड़े पहन के अंदर गया, तो मैं बस यूँ देख रहा था ये किस तरीके से संग तराशी हुई, किस तरीके से हुई, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, भाई पहाड़ को इतना कैसे कितना अरसा लगा होगा। तो एक पंडित आकर पूछने लगा यहाँ क्यों खड़े हो, ये तो यात्रियों की जगह, तो लाइन वहाँ है जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं देखने के लिए आया। तो वो बड़ा अजीब था, कहा आपने नहीं पढ़ा बोर्ड? हाँ बोर्ड पढ़ा हूँ, फिर देखो मेरा कपड़ा भी तो वही उसने कह रहा हूँ, तो बड़ा नहीं है, हमारा भगवान ऐसे ही रहता है, देखिए ये आप खोज के लिए आए हैं तो देखिए, बोल के ये बता रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई उस आदमी से मिल के। उसने इतने सारे जो है लोग जो प्रसाद के लिए लाइन में ठहरे हुए हैं, उसने इतने सारे तोहफे दिए मेरे को। कहा कि नहीं ये अकीदे की बात है भाई, आप ये पहाड़ को कैसे तराशा गया, कितने साल लगे होंगे, क्या है मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन सदियों से चला आ रहा है ये द्राविड़ियन हमारा जो दौर था उस दौर का। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारे जो हिंदू साथी थे जो लाइन में ठहरे थे, जब वापस आके देखे तो मेरे साथ इतने सारे सब है, तो उन्होंने कहा अरे एक तो कहाँ से, तुम्हारा भगवान मेरे पर नाराज, वो ज़्यादा खुश हो गया तुमसे जो है ये ले लिया तुम्हारे लिए। बोल तो ये कहने का मकसद ये है कि धर्म सबको आ जाता, हालांकि बड़ी तख्ती लगी भी है नॉन बिलीवर्स नॉट अलाउ बोल के, लेकिन मस्जिदों में देखिए, मक्का मस्जिद में, तारीख़ी मक्का मस्जिद है, जामा मस्जिद दिल्ली में, क्या लोग नहीं आते? बराबर आते हैं, उनके एहतराम के साथ आते हैं। देखता हूँ मैं भी हर दिन जो है मक्का मस्जिद में बेशुमार जो है सैयाह आते हैं, बराबर ठीक है, अपने सर पे जो है बाल ढांक कर, बराबर हिंदू खवातीन भी आती हैं, देखने जाती हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है, फलां है। तो ये देखिए मजहबी जो चीज़ें हैं वो इंसानियत लोगों को मिलाने के लिए, धर्म अपनी जगह है, तो इसका मकसद। लेकिन ये हुकूमत अपने विचार के ऊपर खुद हमारे हिंदू भाइयों के साथ, अब देखिए मैं कल इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ देख रहा था, उसमें उसने बताया कि कुंभ में 890 लोग मिसिंग लिखा हुआ है जी। वो जो उनका जो एक सेल बनाया गया था मिसिंग का सेल, तो ना तो उनका कोई पता नहीं, तस्वीरें लगी हुई हैं, कहाँ होगा, ज़मीन खा गई, पानी निकल गया, ये कहाँ लोग चले गए, एक नहीं दो नहीं 890 लोग हैं। और वो कितने लेके मैयतें गई, दवाखाने वालों से जब पूछे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। लोक नारायण जो है के नाम से जो दवाखाना था वहाँ पूछे तो नहीं भाई, हम आपको आप अथॉरिटी से पूछ लेना जी। जो ये जो है इस तरीके की सूरत हाल है। तो ये मीडिया को इतना कंट्रोल किया है, और ये जिस तरीके से नाजीज़म में और ज़ियोनिज़्म में जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है वो सीख लिया इन्होंने। ये इसको कंट्रोल करके अब लोग को खबर ही नहीं गई तो लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। और आप देखिए ये अभी आज देख रहा था, आज शाम की बात है, मध्य प्रदेश के एक इलाके में ये इल्ज़ाम लगाया है कि किसी घर में गाय का गोश्त मिला जी। उस महल्ले के 30 घरों को बुलडोजर कर दिया गया, एक नहीं दो नहीं 30 जी, एक शिकायत के ऊपर। इंदौर का एक वाक़या है जी, हाँ आप तो देखे होंगे ना, वो तो किस तरीके से पुलिस मारते जा रही थी और नारे लगाते। तो ये आज का हिंदुस्तान है, तो ये बराबर जहाँ तक है इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। और ये हिंदू धर्म के कोई जो है ठेकेदार नहीं है, जो हिंदू धर्म को ख़तरा कहकर आखिर में हकीकत में खतरे में डाल रहे हैं। खैर ठीक है, उनको समझने की ज़रूरत है। भाई साहब तेलंगाना के बजट पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम गाज़ा, यूक्रेन और पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ उस पर बात करनी है। तो तेलंगाना का जो बजट पेश होने जा रहा है और कल से इजलास शुरू होने जा रहा है, तो क्या उम्मीद की जा रही है
اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی بھائی صاحب. دیکھیے تلنگانہ میں بڑی لوگوں کو امیدیں تھیں کہ سرکار بدلے گی تو ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی، لیکن کوئی ایسی تبدیلی نمایاں تو نہیں ہوئی. چند ایک اسکیمات سے یقیناً جو ریاست بھر میں جو RTC کی بسیں ہوتی ہیں اس میں خواتین کو مفت سفر کی اجازت ہے، اور کئی بھائی صاحب تبدیلی یہ ہو سکتی ہے نا کہ KCR جو ہے کبھی ایوان میں نہیں آیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے اب آ جائیں گے مد مقابل ریونت ریڈی کے، بہت بڑی تبدیلی ہوگی. نہیں تبدیلی دیکھیے عوام کی زندگیوں کی تبدیلی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سیاسی تبدیلیاں تو ہوں گی. اب دیکھیے پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر اور کچھ دن پہلے کونسل کے الیکشن ٹیچرز کے اور گریجویٹ حلقوں کے ہوئے تھے، اس میں کیسے چندر شیکھر راؤ کی پارٹی نے BJP کی مدد کی. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، کھلی بات ہے. یہ چیزیں تبدیلی ہوئی ہے اس طریقے کی آپ جو کہہ رہے ہیں. میں آپ کی میری زندگی یا عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جی سرکار بدلنے سے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ مسائل ڈیلیوری سسٹم گورننس انتہائی ناکام ہے. بجٹ پیش ہوں گا 3 لاکھ کروڑ 4 لاکھ کروڑ کا، ٹھیک ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ایک مثال خالی مائنارٹی کی مثال دیتا ہوں. جی مائنارٹی کے انسٹیٹیوشنس ہیں، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، وقف بورڈ ہے، حج کمیٹی ہے، اور ٹیمریز کے اسکولس ہیں، فائنانس کارپوریشن ہے. اس کی جو صورتحال ہے گزشتہ مطلب اب جو ختم ہونے والا سال مالی سال ہے اس میں 3,300 کروڑ روپیہ دیا ہے. جی یعنی اسمبلی نے منظور کر دیا ہے، ٹھیک ہے. کیا وہ رقم پوری ہے؟ 1,000 کروڑ بھی خرچ نہیں ہوا، باقی کی رقم لیپس ہوتی ہے. جی بھائی صاحب، آپ 10 برس جو ہے BRS کو ملے، 10 برس تک حکومت ہوئی تو وہ الگ. دیکھیے وہ شکست ہو گئی، نہیں وہ شکست ہو گئی ان کو، وہ چیپٹر کلوز ہے. اب ان سے ٹھیک ہے انہوں نے قرضہ لیا، فلاں لیا، ریاست کو تباہ کیا، وہ چھوڑیے. تو یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو آغاز ہوا بھائی، ہم کو جو ہے بالکل خزانہ خالی ملا، اور ہم اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے، ان کی حیثیت بتا رہا ہوں میں. آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کے اکریشن کارڈ رینیول تک نہیں ہوا. لاسٹ ایئر جون میں ہو، آپ کو اسٹیکرز لگائے جا رہے تھے، لیکن ابھی بھی وہی حالت ہے. وہی حال 1 سال ہونے کو آ رہا ہے. اسمبلی کے کارڈز، ارے رینیول تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہے. یعنی یہ چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. اس سے اتنی ان کی وہ ہو گئی ہے. بس یہی ہے، گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے آنکڑے آ جائیں گے، آنکڑوں پہ ہم بھی بات کریں گے، آپ بھی بولیں گے یہ سب آپ کو یہ بولو، ٹھیک ہے جو حالات ہم دیکھیں گے وہ کریں گے. لیکن کوئی زیادہ امیدیں وابستہ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اور خاص کر جو ہے اب BC کہہ کے ایک بڑا جو ہے مدعا بنایا جا رہا ہے، جبکہ دیگر طبقات کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور خاص کر جو جن کی وجہ سے جو ہے مائنارٹی کہہ کر جو ہے لوگ اقتدار میں آئے، وہ ان کے اب ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اب یہ ایک عام تاثر ہو گیا BJP، تو یہ لوگ ووٹ دیتے نہیں. ابھی ہم ہی آلٹرنیٹ ہے، ان کے لیے اور کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. جی ہاں، ان کو نہ چاہتے ہوئے ہم کو ہی دینا پڑے گا. یہ جو تاثر ہو گیا، اور اس لیے کہ BRS یہ بھی لوگوں میں اب عام بات ہو گئی کہ اب BJP کے ساتھ جس طریقے سے ان کے روابط شروع ہو گئے، اب یہ بھی ہمارے کل تک ہمارے ساتھ بولتے تھے، اب دیکھو وہ بھی جو ہے. تو اب ان مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو یعنی گھیرا ہر طریقے سے، ایک طرف ہندوت کا ٹیگ لگا کر سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں سے اٹراسٹیز ہو رہی ہے، اسٹیٹ اسپانسر اٹراسٹیز ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اپوزیشن، ارے ان کو تو کہا ہے ہماری آنا، ہمارے پاس ہی آنا ہے، ان کو اور کہاں جانا ہے، چلو ٹیک اٹ ایزی. نہ ان کو نمائندگی دو، نہ ان کو منسٹری میں. اور آپ دیکھیے 400 سالہ تاریخ میں اس خطے کی کہیں بھی کسی وزارت میں، چاہے وہ حیدرآباد کے ہندوستان میں ضم ہونے کے بعد، یا پھر آندھرا پردیش بننے کے بعد، پھر تلنگانہ بننے کے بعد بھی کسی بھی وزارت میں کوئی مسلمان کے بغیر نہیں رہی. اور یہ پہلا مرتبہ انہوں نے تحفہ دیا کہ یار کیا ضرورت ہے یار، چھوڑو، بولتے رہتے ہیں انہوں کے ووٹ کیا ہوں، ان کی مجبوری ہم کو ووٹ دینا. یہ تاثر کانگریس کی صفوں میں آ چکا ہے. جی بھائی صاحب، اب پڑوسی ملک میں جس طرح کا واقعہ، جس طرح کا حملہ پیش آیا، کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین جو مسافر بردار جعفر ایکسپریس، اس پر جو حملہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے اگرچہ پوری رپورٹ ابھی تک تو نہیں ہے، ہماری جو لاسٹ اپڈیٹ ہے ہم جو اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس حملے کو، اور یہ جو ان کا مطالبہ کس طرح کا ہے؟ اور نہ صرف کوئی ایک خطہ تھوڑی، یعنی کہ جہاں پر اس طرح کی شورش دیکھ رہے ہیں ہم،
मुकम्मल पाकिस्तान में हम इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। नहीं, आप अगर यही सूरत हाल रही ना जी, आप, मैं समझता हूँ कि 2030 तक भी अब जो पाकिस्तान है वो शायद नहीं रह सकता। बहुत, मैं तो 4 साल 5 साल का और टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यही फौज थी जिसने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वरना मुझे याद है अब्दुल हमीद भाषानी, ये लोगों का मैं सुनता था जब मैं छोटा था, काफ़ी बड़ी दिलचस्पी होती थी मुझे पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में जानने की। जी, ये लोग हत्तल इम्कान बावजूद तहजीब अलग, ज़बान अलग, खित्ता अलग, दूरी अलग, फासले की, जी हाँ। उसके बावजूद भी लोग ताज्जुब करते थे कि भाई 47 से लेके अभी तक 70 हो गया, ये लोग ऐसे एक साथ कैसे रहते। उसके बावजूद भी ये लोग अलग नहीं होते थे, लेकिन फौजी टोले ने इसको अलग करवाया। और यही फौजी टोला रहेगा पाकिस्तान का, जो खाली बस इनके यूनिफॉर्म में वो रहता, लेकिन कुछ नहीं, फुसफुसे रहते। मैं समझता हूँ कि हमारे बाजे वाले के यूनिफॉर्म उनसे अच्छे हैं। ऐसे ये लोग बलूचिस्तान अलग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो भी अलग कर देंगे। अरे अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के साथ जो जुल्म हो रहा है इनका, अफगानिस्तान, और आप ही ने तो बना दिया ना, तालिबान किसने बनाया? ज़ियाउल हक जो था, उसने किस तरीके से जो है वो किया कि भाई ये हमारे भाई हैं, हम उनको जो है वो देंगे, जब दरवाज़ा बंद कर देना था। भाई साहब, अब सलामती कौंसिल में गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो सलामती कौंसिल में बाज़ाब्ता जो मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि जो TTP है वो खित्ते की सबसे बड़ी जो है खौफनाक और बड़ी जो है अस्करी दहशतगर्द तंजीम है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें पाकिस्तान की पिछली सरकारों की बात करें, इमरान खान के दौर की बात करें, दीगर जो वहाँ के तज्ज़ियाकार हैं वो ये बोलते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे दुनिया की दीगर ताकतों ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है यानी निशाना बनाया, इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ हमारा जो न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेना है, भले ही हम टूटे फूटी रियासत हैं, लेकिन ये दुनिया को जो है पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हमको जो है चारों तरफ से हमको निशाना बनाया जा रहा है और हम दुनिया से लड़ रहे हैं। मतलब उनका एक ऐसा दावा होता है कि सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। इजराइल जो है उसकी सरबराही, मुझे याद है जी, मैं बिल्कुल छोटा था जी, 60 से 70 के दरमियान पाकिस्तान की तरक्की, सारे दहशतगर्द उन्हीं के हैं बोलते हैं। नहीं, पाकिस्तान की तरक्की देख के अरे मैं बोला क्या मुल्क, तो लोग जब बोलते थे जब हमारे, अरे वो छोटा मुल्क है ना, जल्दी तरक्की कर ले रहा, हमारा बड़ा मुल्क है, संभालना मुश्किल होता, हमारे पास गुर्बत। उस वक्त कई किस्म की पैक यानी फ्लावर्स वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें, अरे बोला भाई हमारे पास नहीं ये चीज़ें जी। तो इतना तरक्की करा उन्हें, और एक शहर बनाया, इस्लामाबाद नहीं था खंड, तो यानी मुझे बड़ी हसरत होती थी, अरे यार ये छोटा मुल्क है लेकिन हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा, इसकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा अच्छी हो गई। जब मैं तालिब इल्म था, छोटा था जी, तो जब हसरत होती। उसके बाद ये जो फौजी, जब पाकिस्तान की जब अलहदगी हुई फौजियों की वजह से, उसके बाद से इनकी जो हालत दुर्गत बन गई। अब इनको यानी मैं समझता हूँ कि एक नाकाम ममलिकत कह सकते हैं आपको, एक फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और वहाँ जमहूरियत के साथ जो मजाक किया गया, अभी भी हो रहा ना, जो एक पार्टी को बैन करे लेकिन वो इंडिपेंडेंट जीतने के बाद भी नहीं आप नहीं बन सकते, हम जिसको बनाएंगे वो। पाकिस्तान का ये दावा कि और पाकिस्तान का दुश्मनों की वजह से सारी चीजें, ये देखिए, मुझे याद है जब मुजीबुर रहमान, देखिए मुजीबुर रहमान पहले गद्दार नहीं थे, मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी में काफी मुताला करा कि भाई जमहूरियत में आप अक्सरियत में आ गए, हुकूमत दे देनी चाहिए थी आपको, आपने नहीं दी। कहा कि गद्दार, गद्दार का लफ्ज़ ये पाकिस्तानी फौजियों की देन है। अरे ये गद्दार है भाई, ये गद्दार है, यानी आपसे जो इख्तिलाफ राय करा वो गद्दार है। अब जैसा हिंदुस्तान में इख्तिलाफ राय सवाल करे तो ये देशद्रोही है, हमारे पास ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये पहले पिछले दिनों में पाकिस्तानी फौजियों ने अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गद्दारी का, और आज इंडिया में देशद्रोही का जो लफ्ज़ है, आप सवाल करें आप देशद्रोही हैं। तो ये अब देखिए, यानी अबू आसिम के मामले में वो देशद्रोही हो गया, ट्रेटर हो गया, खुले बोल रहा, फ्लोर पे बोल रहा है वजीर, इसको तो जो है इस मुल्क में रहने का हक नहीं है, ट्रेटर है, गद्दार है। तो ये जब चीज़ें पैदा होती हैं वो तबाही की अलामत होती हैं। और पाकिस्तान और पाकिस्तान ISI भी बड़ा आज़ाम करता है, कहेगा ISI उसकी इंटेलिजेंस इतनी नाकाम है, उस गाड़ी में फौजियों के टोले बैठे हुए हैं, और उन फौजियों के टोलों को उन्होंने जो है, जो मज़ाहिमतकार हैं, मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा मैं, बराबर उनको अपने जो है ना, जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती ये चीज़ें उठती रहती हैं। और बातचीत का जो होना चाहिए, इमरान खान के दौर में इन्होंने टेबल बुलाया इसको,
جی اور آ کے ٹھیک ہے آپ کے کیا معاملات ہیں، آپ کے جو بھی ہے، چونکہ معدنیات سب سے زیادہ ہے وہاں، آپ کا شراکت ہونی چاہیے اس کے اندر. جی یہ چیزیں ایک اسٹریم میں آ رہی تھی، کہا کہ نہیں چلو اس کو قید کر دو، اس کو ڈال دو، ہم چلائیں گے. کیا چلاتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ پشاور جو پختوں کا کیا ہے کے پی علاقہ، جی کے پی وہاں کتنی افغانیوں پر ظلم ہو رہا ہے. بارڈر ابھی بھی بند ہے، تجارت چھوٹی موٹی کر لیتے ہیں آپس کے ادھر کے لوگ. تو یعنی اس طریقے سے ابھی سلامتی کونسل میں انہوں نے کہا یہ کچھ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کو اس کی سرپرستی جو ہے وہی وہاں سے ہو رہی ہے، کابل سے ہو رہی ہے. کابل سے نہیں ہے، کابل کو کوئی اور جو ہے ہینڈل کر رہا ہے. نہیں کابل سے یہ خود راولپنڈی سے ہو رہی ہے. جی ٹی ٹی پی کو طالبان کی پیداوار تو پاکستان کی سرزمین میں، بلوچیوں کی جو ہے کون بلوچیوں سے مراد عام لوگوں کی نہیں بلکہ وہ جو لبریشن آرمی جس کو کہا جا رہا ہے ان کی جو ہے دیکھیے جہاں دیکھیے جن علاقوں میں یعنی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، عدل و انصاف نہیں، کہیں کسی بھی، ہم پاکستان کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ساری دنیا میں جن مقامات پر ناانصافی ہوتی ہے، عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، ایک بڑا طبقہ برداشت کر رہا. کل کے دن اگر کچھ ہو جائے گا تو کہہ نہیں سکتے کچھ بھی. جب وبال پھٹ جائے گا، جب پیمانہ یعنی لبریز ہو جائے گا، چاہے طبقہ چھوٹا کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیے حوثی کی مثال، یمن میں کس طریقے سے اتنی بڑی مملکت بازو ٹکرائی اس کو. جی ہاں ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ لائن ہم نے 4 دن کی دی تھی، انہوں نے کہا کہ اب بھی موقف پر قائم ہے، اگر ناکہ بندی فوری طور پر برخاست نہیں ہوگی تو پھر ہم حملے سمندری راستوں سے کریں گے. بالکل کریں گے. تو جہاں نہیں ہے یہ بالکل. اور غزہ کی جہاں تک ہے، دیکھیے اب ایک اور فارمولا جو امریکہ کے توسط سے، جو امریکہ آپ دیکھیے دہشت گرد کرتا ہے حماس کو، کیوں ڈائریکٹ کیوں بات کر رہا بھائی؟ جی ہاں. اور چھپ کے بات کر رہا ہے، ویڈیو نہیں دے رہا اس کا. جی ہاں. چھپ کے بات ہو رہی. اور کس کے ذریعے ہو رہی؟ ایجپٹ کے ذریعے، قطر کے ذریعے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو رہی. حماس کے نمائندوں کے ساتھ بات ہو رہی راست ٹیبل کی طرف. کیا بات ہو رہی؟ نہیں بھائی وہ اب ایسے کریں گے، اب جو ہے آپ نیکسٹ مرحلے میں آپ پورے جتنے بھی جو آپ کیپٹوس تھے ان کو رہا کر دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کے جتنے بھی پرزنرس ہیں سارے ہم رہا کرا دیں گے. ٹھیک. تو یعنی اس حد تک. اور آپ کہہ رہے تھے ڈیڈ لائن دیے تھے گزشتہ 15 دن پہلے، وہ ہفتے کے دن 12 بجے کا ٹائم. ہاں بالکل. جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ داروغہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا واشنگٹن میں، جہنم کے داروغہ ہیں، سارے دروازے بند کر کے ان کے ہاتھ میں بات کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہی دروازے کھولنے کا. جی ہاں تو بالکل. بہرحال اب دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یعنی پیس پروسیس کا یا پھر جنگ بندی کے حوالے سے کیا کرے گا اسرائیل، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیپٹیوز کو چھڑا لینے کے بعد مکمل طور پر جس طرح سے مائی صاحب نے کہا، اس کے بعد پھر اسرائیل کیا کرے گا، یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.